अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, पीटीआई का कहना है कि हुकूमत ने मुल्क बंद करके एहतजाज कामयाब बना दिया। आपके ख्याल में पीटीआई के एहतजाज की कॉल कामयाब है या नाकाम? देखो, देखना होता है किसी भी चीज़ का, किसी भी एक्शन का हदफ क्या है, आपने हासिल क्या करना है। ठीक है, कॉल, इस तरह की कॉल का मकसद तो होता ही ये है कि कारोबार हयात को मुअत्तल कर दिया जाए, सस्पेंड कर दिया जाए या बंद कर दिया जाए, जो लफ्ज़ आपको पसंद आए रख लो। तो वो तो गिवन डेट से पहले हो चुका है। चंद दिन पहले मैं पता नहीं किसका कॉलम पढ़ रहा था, अपने दोस्तों में से किसी का था, मेरा ख्याल है नुसरत जावेद साहब का कॉलम था, मुझे अब याद नहीं। तो उन्होंने कहा ज़िंदगी अजीरन इस्लामाबाद और ये और वो, यहाँ रहना अजाब बन चुका है और ये है और वो है, कोई इस तरह का बहुत एक, चूँकि वो इस्लामाबाद में रहते हैं, सो सड़कें, शहराएँ, गलियाँ, दरवाजे, मोटरवेज, दाखिली खारजी रास्ते बंद, ट्रांसपोर्ट बंद, इंटरनेट बंद, सेल फोन बंद, तो शहर बंद, सबसे बड़ा सूबा बंद। बहुत सारे जाहिल इस्लामाबाद को दारुल खिलाफा बोलते हैं। आज भी दारुल खिलाफा वो होता है जहाँ खलीफा बैठे, ये दारुल हुकूमत है। दारुल हुकूमत बंद, हुकूमत मोर्चा बंद, ज़ेन बंद, सब बंद। तो कि ये और क्या उन्होंने अचीव करना है? यही अचीव करना था ना। वो एडवांस में हो गया है, गिवन डेट से पहले हो गया है। एक शेर सुनो, लेकिन मुसीबत ये है, ये हम अजीब तरह के लोगों के पल्ले पड़े हुए हैं। रास्ते बंद किए देते हो दीवानों के, ढेर लग जाएंगे बस्ती में गरीबानों के। वाह। और इसका मतलब, शेर का मतलब वही नहीं होता जो बाहर दिखाई दे रहा होता है कि जी गिरेबानों के ही ढेर लगे हों, यही है ना। यहाँ और बहुत कुछ बंद है, सारा कुछ। इकोनॉमी का कोई हाल नहीं, लॉ एंड ऑर्डर का कोई हाल नहीं। अब इस तरह का, इससे ज़्यादा कामयाब एहतजाज क्या होना है? बीमार सोच, पता नहीं, करने वाला काम पता नहीं, ये ज़्यादा सियाने होते होंगे। मुझे तो बाज़-औक़ात ये शुबा पड़ता है कि हम आप ही बेवकूफ़ हैं। हम जो इस मुल्क में रियाया हैं वही ज़्यादा अहमक है, या वो मेरा ख्याल है नामुनासिब तौर पे मुल्क से मोहब्बत करते हैं। उनको मुल्क खुशहाल चाहिए, इनको नहीं चाहिए। उनको मुल्क हंसता खेलता चाहिए, इनको नहीं चाहिए। उनको मुल्क गैर मकरूज़ चाहिए, इनको मकरूज़ चाहिए। तो ये तो धांधली धौंस और ये और वो, आधे से ज़्यादा पाकिस्तान बंद है। मैंने पता है क्या कहा था कि भी क्या होगा, मैंने गलत कहा था। मेरा ख्याल है कि पिछले प्रोग्राम की बात है, या पता नहीं, मैंने आशिया बख्श वाले प्रोग्राम में, कि भी क्या होगा, पूछा मुझसे ये गया था क्या होगा, मैंने कहा कुछ नहीं, लड़की होगी, लड़का होगा या ट्रांसजेंडर होगा। ये एक मतलब तबसरा था मेरा जी। लेकिन अब मुझे लगता है बस और कुछ नहीं, ख़ानदानी मनसूबाबंदी जारी है। अल्लाह अल्लाह खैर सलाम। ठीक है। अब तकरीरें झाड़ेंगे अजीब अजीब तरह की, जैसे कोई ज़हनी तौर पे मफलूज लोग नहीं होते, उस तरह की बातें करेंगे, जुगते मारेंगे। सारा कुछ जो कुछ होना था वो तो हो चुका है। बहरहाल फायर वॉल भी अगले तोड़ के बराबर कर देंगे। अरबों रुपया भूखे नंगे लोगों का खा गए। फायर वॉल क्या करेगी? नहीं करता ये टेक्नोलॉजी, ये जो आजकल की, ये आज से सदियों पहले तो नहीं थे, लेकिन जहाँ जब जो कुछ होना था वो हुआ। तब तो कोई सेल फोन नहीं थे जब ईरानी इनकलाब आया है, वो तो कल की बात है। उसका तो मैं भी ऐनी शाहिद हूँ। ऐनी शाहिद इन अ वे के डेली खबरें छपती थी हमारे अखबारों में। सही। तो ये ज़ारों की, रूस की, और ये जो कुछ भी जहाँ भी हुआ, उस वक्त तो ये सेल फोन नहीं थे और ये फायर वॉल्स भी नहीं थी फलाना। लेकिन फायर वॉल, फायर हो सही, फिर इसका कोई वाली वारस नहीं होता। तो एहतजाज वो ठीक कह रहे हैं पीटीआई वाले, अगर कहते हैं कि मुल्क बंद करके एहतजाज कामयाब, तो उनका मकसद ही बंद करना था, आपने भी बंद कर दिया। दिस व्हाट दे वांटेड, और कोई हल नहीं। बिल्कुल ठीक। नुकसान किसका? पाकिस्तान का, आम आदमी का। पाकिस्तान का क्या, आम आदमी। सत्यानाश से सवा सत्यानाश है, बट ठीक है जी। नेक्स्ट खबर है साहब, टीवी रिपोर्ट्स के मुताबिक चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब पर हमले हो रहे हैं। सुभान अल्लाह, बात सुनो। को अंग्रेजी के 4 लफ्ज़ बोल लेना, ये फलाना, ये टैं 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 करते रहना, ये तो पढ़ाई लिखाई नहीं है। सुना नहीं है बाबा बुल्ले शाह ने क्या कहा था? खादा पीता लाहेदा,
تے باقی احمد شاہدہ ہمارے برادر جتنے ہیں ان کی صدیوں کی تاریخ ہے. نادر شاہ نے کیا کیا تھا؟ وہ شاہی مسجد کی اس کے تلوار لے کھڑا تھا کہ بس جب تک میں نیام میں نہ کروں قتل و غارت جاری رکھو. نہ ہندو نہ سکھ نہ مسلمان کوئی نہیں. کیا کیا کچھ یہاں سے اٹھا کے لے جاتے تھے. خدا کا خوف کرو. حملہ خیبر پختونخوا کی پوری تاریخ بیان کرو. وہاں سے تو وہ گزر کے آتے تھے. یہاں ہمارے یہاں بہت یہ بات ہوتی ہے کہ جی پنجاب میں مزاحمت نہیں ہوتی تھی. او بھائی پیچھے ہوتی تھی. اپنی تاریخ کو سمجھو, اس کے بارے میں سوچو, اور آئندہ اس طرح کی الٹی سیدھی بات ہانکنے سے بہتر ہے کہ 12.5 کروڑ دفعہ سوچو. 12.5 کروڑ, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پنجاب کی آبادی 12.5 کروڑ ہے. وہاں سے حملے ہو رہے ہیں, کب نہیں ہوئے ہیں. اخباری خبر کے مطابق پی ٹی آئی کے سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا کہ بشرا بی بی کا بیان توڑ مڑوڑ کر پیش ہوا. انہوں نے سعودی عرب کا نام نہیں لیا. بالکل ٹھیک ہے. دوسری بات, ایک بات یاد رکھنا, اس لیول پہ جب کوئی شخص بیان دیتا ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو توڑا مروڑا نہ جا سکے, اس کے ساتھ ٹیمپرنگ نہ ہو سکے. چونکہ ہم کمینے مخالف ہیں ایک دوسرے کے, ہم سارے بلو دا بیلٹ جسے انگریزی میں کہتے ہیں نا, ہٹ کرتے ہیں. تو کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ مطلب میں اگر ایسا ایک سٹیٹمنٹ دیتا ہوں یا ایسی کوئی بات کرتا ہوں جس کو بہت آسانی سے ڈسٹارٹ کیا جا سکتا ہے. بالکل نام میرا بھی نالج یہی کہتا ہے, لیا ہو تو مجھے نہیں پتا, مجھے کوئی دلچسپی, میں خاص طرح کی خبریں پڑھتا ہوں. کالم کے نام پہ جو بے شمار کچرا چھپتا ہے وہ نہیں. میں مخصوص انگریزی اور اردو کے جو لوگ مجھے پسند ہیں میں ان کے کالم پڑھتا ہوں. تو ٹیمپرنگ اگر ہو گئی ہے تو واہ اچھا, اس کو اگر ایکسپلائٹ کرنا ہے تو دشمن تو کرے گا. دشمنی ہے نا, یہ کوئی سیاسی مخالفت تو نہیں ہے, یہ رائیولز نہیں ہیں, دیر اینیمیز. یہ کوئی سیاسی مقابلہ نہیں ہو رہا, یہ قبائلی جنگ ہو رہی ہے. اس میں تو سب کچھ جائز ہے, محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے. اقتدار سے محبت ہے ان کو پاگلوں کی طرح, اور جنگ تو یہ ہے ہی. سو اس لیے جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے. جیسے دیسی ککڑی نا انڈا دیں تو بعد کر دی, یا کڑکڑ کڑکڑ کہیں کہیں کر دی پھر دی ہے, اسی طرح نون لیگی وہ ظاہر ہے انہوں نے آسانی سے ایکسپلائٹ کر لیا اس کو, چونکہ بات اس طرح کی تھی. میرا ایک بہت پیارا دوست تھا جہانگیر بدر, مجھ سے سینئر تھا یونیورسٹی میں, اللہ اس سے طریق رحمت کرے, بہت پیارا آدمی تھا. جی. وہ مجھے اس کی ایک بات نہیں بھولتی, میں نے زندگی میں کبھی یہ سنا نہیں تھا. وہ کہا کرتا تھا, برادر گلے تے پیر نہیں رکھی دا. سمجھ آئی بات کہ بھائی میرے گیلے پہ پاؤں نہیں رکھتے, بندہ پھسل جاتا ہے. تو جن حالات میں جس قسم کی صورتحال میں پی ٹی آئی یہ سب کچھ کر رہی ہے, ایک ایک لفظ ناپ تول کے دیکھو. یہ تو وہ لوگ ہیں جو منہ اٹھا کے ایجنٹ یہودیوں کا فلانا, اس طرح کی باتیں کرنے سے باز نہیں آتے. ان کا کیا ہے, چھوڑو, کام جو انہوں نے کرنا تھا انہوں نے کر دیا. کمال کی بات ہے, یعنی انہوں نے کیا کرایا کچھ نہیں اور اپنا مقصد اچیو کر لیا. مقصد تو یہی تھا کہ ایک نارمل صورتحال کو ایب نارمل میں تبدیل کرنا. ختم. جو جن شہروں کے یا جہاں کے اسلام آباد کے کیپٹل کے لوگ جو کچھ بھگت رہے ہوں گے, یہ ایک ٹارگٹ تھا, اچیو ہو گیا ہے. بالکل ٹھیک. اس پہ جتنے لتے لوگ لیں گے وہ کم ہیں, اور وہ گورنمنٹ کے ہوں گے کہ انہوں نے تو احتجاج کی کال دی ہے اور یہ جمہوری حق ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. نیکسٹ خبر ہے صاحب. اخباری خبر کے مطابق انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے تخمینہ لگایا کہ 2025 میں پاکستان کا 40% بجٹ سود کھا جائے گا. 2025 تو آپ ایسے کہہ رہے ہو بیٹا جیسے کوئی پتہ نہیں کوئی 100 سال بعد کی بات ہے. 25 تو آیا لو, یہ نومبر ہے نا جی, دسمبر کے بعد شروع ہے کام, اور یہ ٹھمکے لگا رہے ہیں معیشت سیدھی ہو گئی, فلانا ہو گیا, اللہ مان الحفیظ. اچھا یہاں مجھے کچھ اور یاد آ رہا ہے.
یہ تو لکھا پڑا ہے, سب کو پتا ہے. اور محمد علی ایک پرائم منسٹر تھے پاکستان کے, تو انہوں نے کہا کہ اگر اس ملک میں قرضوں کا ٹرینڈ شروع ہو گیا تو قرضے چکانے کے لیے قرض لینا پڑے گا. انہوں نے پور مینز بجٹ بھی دیا تھا. ہی واز اے جینیس اپنے کام میں. کیا قرضے اتارنے کے لیے قرض لینا پڑے گا. اور یہ ایسے, اب میں ان کے لیے کیا لفظ استعمال کروں, ڈکشنری میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے. جو پاکستان کی یہ جو حکمرانوں کی ایک ٹولیاں ہیں نا, ٹولیاں, گروہ, جتھے, ٹھگوں کے جتھے, وہ بندہ واضح الفاظ میں کہہ گیا. یہ میں نے ہوش میں آنے کے بعد پڑھا. جب چودھری محمد علی تھے اس وقت پتہ نہیں میں تھا بھی کہ نہیں, یا بہت چھوٹا تھا. اب میرا سوال اپنے پیارے علماء فضلاء سے ہے, قابل احترام لوگ ہی مجھے بتائیں کہ 40% بجٹ سود کھا جائے گا, یہ شرعی ہے؟ بھوک ننگ اپنی جگہ پہ, پیدا نہ ہونے والے بچوں کو بھی گروی ڈالنا اپنی جگہ پہ. یہ پتہ نہیں کیا, یہ غیر شرعی ہے, وہ غیر شرعی ہے, یہ سود. بتاؤ مجھے یہ شرعی ہے یا غیر شرعی ہے؟ دیکھو پاکستان پیراڈاکسز کی جنت ہے یا جہنم ہے میں نہیں جانتا. یہ کیوں نہیں نکلتے باہر, یہ کیوں نہیں نکلتے باہر؟ سارے فرقہ بازی علیحدہ رکھیں, چونکہ اس پہ تو اتفاق ہے. یہ سارے کیوں نہیں نکلتے؟ مجھے یہ بتاؤ. شرعی غیر شرعی ان کا بہت بڑا پرابلم ہے, تو مجھے یہ بتاؤ سود کے بارے میں احکامات کیا ہیں؟ بھوک ننگا اپنی جگہ پہ. یعنی اس ملک کا, پاکستان کا 40% بجٹ سود کھا جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ان کی نصیحتیں, ان کے واضح, ان کے لیکچر, ان کے بھاشن وہ ختم ہونے میں نہیں آتے. 40% سود کھا جائے گا. سودی کاروبار میں ملوث کون؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان. یہ پیراڈاکسز کی, تضادات کی بھیانک ترین, ننگے ترین تضادات, یہ ہے ہماری اصل اوقات. جی ویری انفارچونیٹ. حسن صاحب, اگلی خبر بہت افسوسناک ہے. چلڈرن ہسپتال لاہور میں اسپیچ تھراپی کے لیے لائے جانے والا والدین کا 3 سال اکلوتا بچہ کھلے مین ہول میں گر کر ہلاک ہو گیا. گٹر کو گھاس سے ڈھکا ہوا تھا. وزیر اعلیٰ کا نوٹس, جبکہ حکومت نے مین ہولز کے ڈھکن چوری ہونے سے بچانے کے لیے پلاسٹک کے ریسائکل کور لگانے کا فیصلہ کیا ہے. سبحان اللہ یار, واٹ اے سوسائٹی, کیا معاشرہ ہے. اس ملک میں یہ رواج ہے, ہر معاملے میں ہر ابلتا بدبودار گٹر جو ہے اس کو گھاس سے ڈھانپ دیا جاتا ہے. اچھا 77 سال بعد, او خدایا, 5 صدی سے زیادہ مین ہول کے ڈھکن, اور کیریکٹر دیکھو ہمارا. اس ملک نے بڑے بڑے صنعت کاروں کو جنم دیا. مین ہول کے ڈھکن ظاہر ہے میں گاہک ہوں ان کا, یا آپ نے کبھی خریدا ہے؟ کون خریدتا ہے یہ؟ بیچنے والے کون, خریدنے والے کون؟ مجھے اس بات کا جواب دو. اب پلاسٹک کے ریسائکل کور لگانے کا 77 سال بعد, اور مین ہول کے ڈھکن چوری ہو رہے ہیں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے. پرانی ترین بات ہے یہ. ہم وہ لوگ ہیں کہ محرم کے دنوں میں جو سبیلیں لگتی ہیں, سبیل ہی کہتے ہیں اس کو, جی, وہاں جو گلاس ہوتے ہیں پانی پینے کے لیے وہ زنجیروں سے بندھے ہوتے ہیں. مجال ہے اس ملک کے کسی حکمران کو کبھی یہ خیال بھی گزرا ہو کہ اس قوم کو تربیت کی ضرورت ہے. میں نے ایک دفعہ ایک ملک کے سابق وزیر اعظم کو, میں نہیں ملنا چاہتا تھا, مشاہد حسین نے مجھے کہا کہ ملنا ہے. میں نے کہا یار میں نے مل کے کیا کرنا ہے, اس وقت وہ وزیر اطلاعات تھے. پھر میں نے ان کو کہا, میں نے اچھا انسسٹ کیا, میں نے کہا یار پھر 2 کو بندے اور بلاؤ, میں اکیلا مل کے کیا کروں گا, سن لو. اس نے کو بات کی تو میں نے 2 نام لیے. ایک نام لیا شامی صاحب کا, مجیب الرحمان شامی صاحب. جی, دوسرا ان دنوں لکھتے تھے, ان کا میں نام بھول گیا ہوں, ستارہ جرت تھے, وہ سابق فوجی تھے, ڈیتھ ہو گئی ان کی.
اللہ غری کی رحمت کرے. نام مجھے, میں ان کا اس میٹنگ میں میرا تو دل ہی نہیں کر رہا تھا بیٹھنے کو, بات کر کے کوئی بات ہوئی تو میں نے ایک جملہ بولا. میں نے کہا جی اس ملک کو پرائم منسٹر کی نہیں ٹیچر کی ضرورت ہے, جو اب مال سلطنت کو یہ بتائے کہ حرام نہیں کھانا اور عوام کو بتائے تم نے جینا کیسے. حضور کے لیے اگر کوئی ایک لفظ استعمال کرنا ہو, انسانی ہسٹری میں ان سے بڑا استاد کوئی نہیں گزرا. اندازہ لگاؤ کہاں سے شروع ہو کے کہاں تک گیا معاملہ. دائیں ہاتھ سے کھاؤ, اپنے سامنے سے کھاؤ, اور بھوک چھوڑ کے کھاؤ. وہ خدایا جنگ کے آداب, اور خدا عجیب و غریب بات ہے. تنے تنہا, نہ کو بہن نہ کو بھائی, دنیا میں تشریف لائے والد جا چکے تھے, کم سن بچے تھے, والدہ وہی یار. اور سکھایا کیا کیا, کسی کے گھر دستک دو, دوسری یا تیسری دستک کے بعد جواب نہ آئے تو برا مانے بغیر چلے جاؤ. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں. تو اس ویلے جو وزیر اعظم سے میں دیکھا, میں کہ وہ چہرے تو کوئی ایکسپریشن ہی نہیں آیا, چونکہ بات ہی پلے نہیں پڑی ہونی. ہمیں لیڈر نہیں, بڑے دیکھ لیے, پیٹ نہیں بھرا. What you need is a teacher, جو تمہیں سڑک عبور کرنا سکھائے, اچھا پڑوسی ہونا سکھائے, اچھا تاجر ہونا سکھائے, اچھا ہنرمند ہونا سکھائے. چھوڑو. ایک اور بری خبر ہے, 6 پاکستانی نوجوان لیبیا سے اٹلی ڈنکی لگانے کی کوشش میں زندہ جل گئے. 2 لوگوں کی شناخت ہی نہ ہو سکی. گاڑی میں چھپا کر 0 پوائنٹ منتقل کرتے ہوئے راستے میں گاڑی میں آگ بھڑک اٹھی. اچھا عجیب بات ہے, یہ میں نے بھی پڑھی اخباروں میں. مریم, میں عجیب بات ہے, میں خود بھی سوچتا ہوں بعض اوقات کہ پتہ نہیں میری کوئی اسکرو ڈھیلیں ہیں. مجھے جو مر گئے ان کے مرنے کا دکھ ہلکا سا ملال ہوا, باقی نہیں مجھے کیا پتا کون تھے. لیکن جن کی شناخت نہیں ہو سکی, مجھے اب بھی وہ ہانٹ کر رہے ہیں. وجہ, جو زندہ ہیں وہ زندہ درگور ہو گئے. ان کی مائیں, ان کے باپ ساری زندگی ہر آہٹ پہ چونکیں گے. شاہد آ گئے. جن کی شناخت ہو گئی جل مرے نا, جی ٹھیک ہے, کہانی ختم. جن 4 کی شناخت ہوئی ہے, ان کے رشتہ دار رونے پیٹنے کے بعد اپنی فاقہ مستی بھوک ننگ جو زندگی میں پاکستان میں ہے عام آدمی کے لیے, جن کے بیٹے وہاں گئے ہوں گے اتنا بڑا جوا کھیل کے, جسے کہتے ہیں جان پہ کھیل کے, وہ ماتم, یہ وہ کبھی تصویر دیکھ کے ماں رو پڑا کرے گی فلانا. یہ جن کی شناخت نہیں ہوئی, ذرا تصور کرو, وہ جوان لڑکے ہوں گے, وہ 40 سال کی عمر ہی نہیں کسی نے یہ حرکت کرنی, ینگسٹرز ہوں گے. ان کی ماؤں, باپوں, بہنوں, بھائیوں کی زندگی کیسے گزرے گی؟ بس ایک جانور, ایک آدمی اور ایک انسان کی سوچ میں یہی فرق ہے. جانور پرواہ نہیں کرے گا, آدمی پڑھ لے گا بھی اتنے بندے مرے ہیں, جو ہم جیسے پاگل ہیں, اب نارمل ہیں, ان کو یہ بات ہانٹ کرتی رہے گی. اور پاکستان تو ویسے ملکوں میں سرے فہرست ہے جہاں کے لوگ ملک کو دھڑا چھوڑ کے جا رہے ہیں یا جانا چاہتے ہیں. خیر, بالکل ٹھیک. حسن صاحب, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, اخباری رپورٹ کے مطابق پنجاب کی جیلوں میں گنجائش سے 2-3 گنا زیادہ مجرم قید ہیں, جس سے قیدیوں کا دم گھٹنے لگا ہے. 2000 گنجائش رکھنے والی کیمپ جیل لاہور میں 6800 قیدی موجود ہیں. چھوڑو یار, ملک کی حالت دیکھو, پتہ نہیں 25 کروڑ ہے, اب 26 کروڑ ہیں, یہ جو ہم 24 کرتے رہے تو پرانی بات ہے. میرا خیال ہے 26-27 ہوں گے. اتنی بڑی جیل میں یہ جو 28 کروڑ قیدی ہے, جو بظاہر آپ کو کھلے پھرتے نظر آتے ہیں, وہ قیدی ہیں. بھوک, ننگ, بے روزگاری, غربت, اور حد تک یعنی ہمارے علاوہ کتنے ملک ہوں گے جن میں یہ لوگ کہ فلاں کو اٹھا کے لے گیا.
اچھا کی چک کے لا گیا کو باہر سوکھنے کے لیے ڈالا ہوا تھا, کوئی ڈور میٹ تھا یا گاڑی کا کوئی وہ تھا, وہ جو کیا ہوتا ہے نیچے بچھا, وہ تھا جو اٹھا کے لے گیا. یعنی اس ملک میں بھوک, ننگ, غربت, جہالت, یہ وہ بے روزگاری اپنی جگہ, جنہیں کچھ بھی نصیب نہیں. یہ 26-27 کروڑ قیدی, یہ سفوکیٹنگ نہیں ہے؟ مجھے بتاؤ, بظاہر آزاد ہیں. اب یہ بات ہے بھی بہت پرانی. میں آج سے 15-20 سال پہلے, میں نے کل آپ کو کہا تھا نا, آئی ایم ناٹ اے جرنلسٹ, میں پیریوڈیکلس کا آدمی تھا. دھنک جیسے میگزین کا میں 22 سال میں جوائنٹ ایڈیٹر تھا. پاکستان کا نمبر 1 میگزین, ڈائجسٹوں میں سب رنگ, ویسے دھنک سرور سکھیرا صاحب کا. میں تو اس وقت سے دیکھ رہا ہوں جیلوں میں زیادہ. اچھا بات سنو, بھٹو صاحب کے دور میں ایک وزیر جیل خانہ جات ہوا کرتے تھے, عجیب سا ہی نام تھا ان کا, حالانکہ میں جان پائیں گے وہ بھول گیا ہوں, ڈیتھ ہو گئی ان کی بہت پہلے. تو انہوں نے وزارت کا حلف اٹھانے کے بعد کہا میں ملک بھر میں جیلوں کا جال بچھا دوں گا. یہ اوقات ہیں ان لوگوں کی, ملک بھر میں جیلوں کا جال. حالانکہ ایک ہی جیل کافی ہے. تو یہ جو بات آپ کر رہے ہو, میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ جس کلاس کے, جس طرح کے لوگ اندھا دھند, نہ ضمانت کے پیسے, نہ آگا نہ پیچھا, نہ کوئی وکیل, جیلوں میں جاتے ہیں, وہ فائدے میں رہتے ہیں. کیا ان کو 3 وقت کی روٹی, گندی مندی, اچھی بری جیسی بھی ہے, وہ ان کو ملتی ہے. یہ جیل میں میں سوچ کے دنگ رہ گیا کہ یہ پہلے کیسے آٹا پیروں سے گوندتے اور پتہ نہیں کیا کرتے ہوں گے. اب اپنی جیل میں علیم خان نے وہاں وہ کام کیا, عبدالعلیم خان نے, بہت زبردست. اور بعد میں نے ہاسپٹل بنایا اندر, ٹھیک, قیدیوں کے لیے. اس کے بعد ہم نے دیکھا وہ کنویئر بیلٹس پہ روٹیاں آ رہی ہیں اور یہ ہے وہ ہے. اس کا مطلب ہے روٹی تو ملتی ہے, تو یہ کم نعمت ہے. دیکھو ہمارے ملک میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو تجاوز نہ کرے اپنی حدود سے. ختم. یہ تجاوز کرنے والی بات ہے نا کہ یہاں اگر میں ہی فگر بول رہا ہوں, 5000 قیدی ہے, وہاں 7 ٹھونسا ہوا ہے, تو کیا ہے یہ؟ چلو اچھی بات ہے, جیلوں کا جال بچھانا شروع کریں. ٹھیک. حسن صاحب, حکومتی لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اکانومی سنبھل رہی ہے, آپ متفق ہیں یا نہیں؟ نہیں, میں قطعاً متفق نہیں. مجھے جب تک لوگ ان سے خوش نظر نہیں آئیں گے اور لوگ مہنگائی کا رونا نہیں روئیں گے, ان کی کون سنتا ہے؟ یہ فجنگ اور یہ ٹیمپرنگ کے بادشاہ لوگ ہیں, پتہ نہیں کہاں باہر ان کی وہ پکڑی گئی ہیں یہ حرکتیں. یہ کیا ہے؟ سنبھل گئی ہے. بھائی تمہیں ضرورت ہے بتانے کی, یہ واحد چیز ہے جس کا فیصلہ عوام نے کرنا ہے. اگر وہ کہیں وی آر کمفرٹیبل, تو اکانومی سنبھلی ہوئی ہے. اگر وہ ہر وقت ماتم ہی کرتے رہتے ہیں, فقیروں کی تعداد میں دھڑا دھڑ اضافہ ہو تو جو مرضی کہتا رہے, وہی کل والی بات, تتے توے تھے, گرم توے پہ بیٹھ کے بھی بولے اچھا اب حقائق دیکھ لو. میں تمہیں پڑھ کے بتا دیتا ہوں. اچھا کیا آپ نے مجھے بتا دیا تھا, میں نے کچھ فیکٹس اکٹھے کیے ہیں. چین نے مقروض ممالک کی جو فہرست جاری کی ہے, ماشاءاللہ چشم بدور, اس میں ہماری پوزیشن پہلی ہے. اکانومی سنبھل رہی ہے. کچھ دوست ممالک پاکستان کا قرضہ رول اوور کرنے میں ہچکچاہٹ سے کام لے رہے ہیں, ریلیکٹنٹ ہیں. اکانومی سنبھل رہی ہے. آئی ایم ایف نے منی بجٹ کا کہا, جبکہ ہمارے وزیر خزانہ بزد ہیں کہ ہم بغیر منی بجٹ ٹیکس ریکوری سے کام چلائیں گے, اپنے لوگوں کی انتڑیاں نکالیں گے, جو بظاہر ممکن نظر نہیں آ رہا, لیکن اکانومی سنبھل رہی ہے. اچھا, اب وہ قرضہ دینے سے پہلے اپنا پوری معیشت کیا ہے, آپ کی معیشت کی اوقات کیا ہے, آئی ایم ایف کے کنٹرول میں ہے. آپ سپر پاورز کی امریکہ یوں ہم میں, یہ وطن ہمارا ہے اور یہ اور وہ, یہ سارا کرتے ہو پریکٹیکلی. آئی ایم ایف کیا ہے؟ ننی منی برانچ ہے سپر پاور کی. اب وہ قرضہ دینے سے پہلے اپنا پرانا قرضہ کاٹ لیتے ہیں, پھر قرضہ اتارنے کے لیے مزید قرضے. 80% سے زیادہ نوجوان طبقہ اس وقت بیرون ملک جانے کے چکر میں ہے.
یہ ابھی آپ نے جو بات کی ہے وہ بھی میں نے ایک لکھا ہوا تھا پوائنٹ کہ ابھی 2 دن پہلے 6 نوجوان پاکستانی ڈنکی وغیرہ جو ابھی آپ نے بتایا. اچھا، ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں 1 سال کے دوران سب سے زیادہ ہجرت مقدس لفظ ہے نہیں، پاکستانیوں نے کی ہے. میں ہجرت کا لفظ واپس لیتا ہوں اور اس سے معافی مانگتا ہوں. یہ بہت خوبصورت لفظ ہے. ہجرت نہیں، پاکستان سے زندہ بھاگ. یہ نعرہ بھی میرا نہیں ہے، لوگوں نے لگایا. اچھا، سب سے زیادہ پاکستانیوں نے ملک کو چھوڑا، دوسرے نمبر پہ سوڈان اور تیسرے نمبر پہ بھارت. پاکستانی پاسپورٹ مزید تنزلی کے بعد 102ویں نمبر پہ. صومالیہ، ایتھوپیا، لیبیا ہم سے بہتر. برین ڈرین کی کہانی پرانی ہو گئی. پڑھا لکھا یا ہنرمند طبقہ ڈسپریٹلی ملک چھوڑ جانا چاہتا ہے. فی کس آمدنی، قوت خرید، برآمدات، تعلیم، صحت کے شعبے میں پاکستان خطے میں سب سے پیچھے. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ہے نا اسموگ، یہ اسموک اور فوگ کا وہ کمبینیشن ہے. یہ انہوں نے اسموک کو اور فوگ کو بلینڈ کر کے یہ ایک جو نیا لفظ ہم سن رہے ہیں. اور ایک بات یاد رکھنا آپ بھی، وہ یہ ہے کہ اس طرح کی بات کوئی حکومتی بندہ کرے، کان دھو جا کے ڈیٹول والے پانی سے. جیسے میں کہتا ہوں نا، اس پورے نظام کو تیزاب سے غسل دو، پھر صفائی ہوگی. نہیں ہوگی. جہے دیہڑی باز ہوں وہ اپنا ڈینٹنگ پینٹنگ کر کے ٹوٹر جاندے. نو بڈی وانٹس کہ اس ملک نو اسی پرماننٹلی پٹڑی دے چڑھائیے. یہ وہ سارا جب تک عوام نہیں کہتے کہ ہاں جی سکون میں ہے، جی ٹھیک ہے، 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے، سر پہ چھت ہے، بچہ اسکول جا رہا ہے، ختم. کسی کو کچھ فرمانے کی ضرورت نہیں ہے. اکانومی سنبھل رہی ہے. کتنے سنبھل رہی ہے؟ وہ فاقیہ نہ ڈرنگ کو ہی ہے، قرضیاں نہ دھت، کہتے ہیں نشے میں دھت، وہ قرضوں کے نشے میں دھت. سنبھل کہاں سے رہی ہے بھائی؟ ٹھیک ہے حسن صاحب، مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب، امریکہ سے خبر شامل کریں گے. نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ غیر قانونی تارکین وطن کی بے دخلی کا وقت آن پہنچا ہے اور یہ امریکی تاریخ کی سب سے بڑی بے دخلی ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. یہ تو بکواس ہے، میرا جسم میری مرضی، میرا ملک میری مرضی. یہ آخر اگر اکانومی بوجھ بنتے ہیں جب، اور غیر قانونی بات ہے نا، تو قانون پہ عمل درآمد. تو کہتا حضور کا فرمان سنا تھا کہ میں کس کے ہاتھ کاٹ دیتا، اس لیے اس پہ معافی نہیں ہے. چور ہمارے یہاں چور کے تو شاید کاٹ دیتے ہوں، ڈاکواں دے نہیں کٹ دے. یہ جو بات آپ کر رہے ہو، تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ ہیپنس ٹو بی دا پریزیڈنٹ آف دس کنٹری. غیر قانونی تو کچھ بھی ہو اسے کچل دینا چاہیے. اگر آپ نے معاشرے میں لوگوں کو متوازن کرنا ہے، ان کو صحت مند سوچ دینی ہے، ان کو ملک کے ساتھ محبت ان کے اندر بیدار کرنی ہے، تو آپ کو انصاف، اور انصاف کیا ہے؟ ہاتھ کاٹ دو، چاہے تمہارے اپنے بیٹے بیٹی کا ہوں. یہ کون کرے؟ اب وہ ان کے قصے تو ہم نے بیان کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں نا. تو قانون کے مطابق ہے. اگر یہ قانون کے مطابق ہیں، غیر قانونی کہہ رہا ہے نا وہ کہ وہ کر رہے ہیں ان کو، تو جو غیر قانونی اٹھا کے باہر مارو، ختم. آگے چلتے ہیں صاحب. اداکارہ ہیرا سومرو کا کہنا ہے کہ شوہر کی دوسری شادی پر مجھے اعتراض نہیں. اگر ایک مرد افورڈ کر سکتا ہے اور ایک سے زیادہ شادیاں کرنا چاہتا ہے تو ضرور کرے. یہ حرام کاموں سے بہتر ہے. دیکھو، میں نے واقعہ سنایا ہے، میں تفصیل میں تو پھر نہیں جا سکتا. جامع الازہر کے پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے. ہندوستانی مسلمانوں کو دیکھ کے نا، وہ خیر سوال جواب اس کو چھوڑو تفصیل، تو اس نے کہا اچھا یہ انڈین مسلمز ہیں. تو ساتھ ہی انہوں نے کہا، جامع الازہر کے جو رئیس الجامع تھے، وہ انہوں نے کہا کہ یہ دے پریکٹس انڈین اسلام. اب دیکھو، اسلام میں جو اس میں جو بھی کرتے وہ بات نہیں کرتے. میرے لیے یہ نان ایشو سا ہے. لیکن ایک بات بڑی دلچسپ ہے کہ ہے اجازت تو بھی رہنے دو. پھر کہڑا ماں دا لالا جڑا 4 افورڈ کر سکتا ہے. خیر اینی وے، اس کو بھی چھوڑو.
لیکن ایک بات بڑی دلچسپ ہے میری ہے نا مریم بیٹا، میری آبزرویشن ہے پوری زندگی کی. ہمارے ہاں خواتین نارملی وہ بڑی تہجد گزار، نماز روزہ یہ وہ سارا، اور بند صدقہ خیرات زکوٰۃ بہت اس طرح کے نا تسمیاں شسمیاں. ہم نے بچپن میں میرے والد میری والدہ کو چھیڑا کرتے تھے، ہم بچوں کو کہتے تھے کہ تمہاری ماں کو تو نماز اور نسیم حجازی ان دو کو پڑھنے کے علاوہ کام ہی کوئی نہیں، یعنی نماز پڑھنی ہے یا نسیم حجازی کے بڑے اسلامی مارکا ناول ہوتے تھے. تو اسی طرح کی ہوتی ہیں. اچھا، لیکن ایک ایسی سرتاپا تہجد گزار خاتون کو بھی اگر شوہر کہے کہ یار میں تمہاری طبیعت خراب چل تو میں دوسری شادی تلوار نکال لے گی، ساری تہجد گزاری اس کی دھرے کی دھرے رہ جائے گی. میں کوئی گلا شکوہ نہیں کر رہا، مطلب مجھے آپ نظر نہیں آ رہا ہے لیکن ابھی ہنسنا رہی ہو میں اس کا یہ داسن ہے میں مجھے لیکن یہ ہے بہت انٹرسٹنگ بات. جی میں جب سعودی عربیہ میں تھا، ہمارے کفیل تھے شیخ عبداللطیف صالح علیہ شیخ، ان کا چھوٹا بھائی میرے، ان کے ساتھ بہت پیار محبت گپ شپ یہ وہ. تو ان کی بیگم، ان کا نام تھا جواہر، بہت خوبصورت فیملی. یہ آل شیخ کہلاتے ہیں، یہ عبد الوہاب کی اولاد ہیں، بہت سیکنڈ بگیسٹ اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ فیملی آف سعودی عربیہ. خیر، تو ان کی بیگم کا نام تھا جواہر. انگریزی بول لیتی تھیں لیکن اسی طرح جس طرح کے عرب بولتے ہیں. تو ان کو گلا ہی رہا یہ کہ شیخ عبداللطیف وہ کیوں نہیں سیکنڈ میرج ہوتی. میں نے ایک بار پوچھا، میں بچوں چھوٹے بھائیوں کی طرف، میں نے کہا واٹ از دس؟ تو اس نے کہا نو اٹ از بلدی امبیرسنگ. چونکہ ہر ایک کی 3 4 ہیں اور شیخ لطیف کلّا ہی ہے کہ دی کو بیوی ہے، تو میرے لیے یہ بڑی شرمندگی کا باعث ہے. کیسا ہے؟ زبردست ہے. یہ عربوں کا کلچر ہے، ہاں، جہاں سے اسلام طلوع ہوا تھا ایتھے بیٹھے نے منجی پیڑھی ٹھوک رہے نے. میں نے تو بہت کچھ وہاں سمجھا سیکھا اور سوچا ہے. اگر وہ نہیں ٹھیک آپ کیسے ٹھیک ہو؟ ان نداروں سے آئے جو کل بنے ان کی. اور یاد رکھنا ٹرائبل آدمی بہت روایت پسند ہوتا ہے، ان کا اپنے طریقے کا سلسلہ ہے اور بہت سی چیزیں ہیں جو میں یہاں شیئر نہیں کر سکتا. صحیح. حسن صاحب، ویسے آپ کے نزدیک اچھے اور برے کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں مریم، آپ زندگی میں غور کرنا بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گا. اچھا برا جو ہے نا، کوئی بھی اچھا نہیں ہے اور کوئی بھی برا نہیں ہے. تربیت، ماحول، مزاج، ڈی این اے، بے شمار فیکٹرز ہوتے ہوں گے، مجھے نہیں پتا. دیکھو، برا خیال ایک اچھے آدمی کو بھی آ سکتا ہے، برا خیال ایک اچھے آدمی کو بھی آ سکتا ہے، لیکن جس کی تربیت، جس کا خاندان، جس کی ایجوکیشن، جس کی وہ سارا ٹھیک ہوگا، وہ اپنی لگام میں کھینچ لے گا، وہ اپنے برے خیال پہ شرمندہ ہوگا، وڈرا کر لے گا، اپنے آپ کو کھینچ لے گا، اپنی لگام میں کھینچ لے گا. جو واقعی برا ہوگا وہ کر گزرے گا. بس رک جانے کا اور آگے چل پڑنے کا فرق، یہی اچھے اور برے کا. دیکھو، ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی معاشرہ، دیکھو جو میں کہتا ریاست ہوگی ماں کے جیسی، بالکل ٹھیک ہے. ابھی میں نے کیا کہا تھا کہ لیڈر بیسیکلی ٹیچر ہوتا ہے. جن کی بچوں کی تربیت ٹھیک ہوئی ہوتی ہے، ان کی پھر یہ فطرت ثانیہ شروع میں ریزسٹ کرنا پڑتا ہے. ظاہر ہے جوانی ہوتی ہے، ٹین ایج ہوتی ہے، فلانا، وہ آہستہ آہستہ لڑتے پھر وہ گڈنس ان کی سیکنڈ نیچر بن جاتی ہے. ان کو بات فضول ہضم ہی نہیں ہوتی، ختم ہو گئی بات. ادروائز اچھا برا کیا ہونا ہے، بندے ہی ہوں. بلڈ گروپ کا فرق ہوتا ہے، فنگر پرنٹس کا، یا ساکٹ ہوتی ہے، باقی تو بندہ ہے. اچھا برا کیا ہونا ہے؟ رویے ہیں، تربیت ہے، کلاس ہے. یہاں کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو ٹریفک کو وہ رولز، بنیادی بات کر رہا ہوں، وہ بھی برا ہے میرے نزدیک. پرسوں ترسوں پتہ نہیں کہاں، فاروق صاحب سے پوچھنا، پتہ نہیں، یا عطر کو 6، وہ میں نے کہا غلط کہہ رہے ہو. جب گاڑی برابر گئی تو 6 ہی تھے موٹر سائیکل پہ.
یہ وہ ملک ہے جہاں موٹر سائیکل پہ پیچھے بندہ بیٹھا ہے, وہ سگنل سے آگے گزر کے نا, تو سگنل توڑ کے وائلیٹ کر کے وہ نمبر پلیٹ پہ ہاتھ, میں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ میرے ڈرائیور نے کہا جی کچھ نہیں رہا, اتنے کیمرہ لگا ہے, یہ نہیں چاہ رہا تھا نمبر نوٹ ہو گئے. تو جو کیریکٹر لیس ہوتے ہیں, جن کا نہ کوئی آگا نہ پیچھا, نہ دن نہ رات, نہ جنم نہ موت, کچھ بھی نہیں, تربیت یہ وہ بہت سارے فیکٹرز, بس سوشل پریشر ہوتا ہے. یہاں وہ بھی نہیں, یعنی ڈنگر جائے گا سڑک پہ نہیں, بلکہ الٹا بعض اوقات مذاق اڑاتے ہیں, وہ یار تینوں بڑا قانون دا. اچھا ایسا بھی ہے. چلو بالکل ٹھیک ہے حسن صاحب. حسن صاحب, گزشتہ ہفتے معروف اسٹیج ڈرامہ رائٹر منیر راج انتقال کر گئے, آپ کچھ کہنا چاہیں گے ان کے حوالے سے؟ ہاں, میری منیر راج سے سلام دعا تھی دور کی, مطلب میرا کوئی ان کا تعلق نہیں تھا ایسا کوئی. ہیلو آئے کہہ لو, ریڈیو شیڈیو پہ ایک زمانے میں میں ریڈیو پہ بھی کے لیے بھی لکھتا تھا, اور یہ وہ بھی ریڈیو پہ بھی کام کرتے تھے. اچھا, مر تو جانا ہوتا ہے. ای وہ 74 بھی بڑی غنیمت ہے اس ملک میں, جہاں ایوریج ایج پتہ نہیں 60 پتہ نہیں کیا کتنی ہے. لیکن دکھ مجھے ایک اور بات پہ ہوا, اور وہ پہلی بار نہیں ہوا. منیر راج تو اتنا فیمس یا نامور بھی نہیں تھا جتنا امجد اسلام امجد یہ وہ اس طرح. ہم جو اہل قلم ہیں نا, صحافی بھی اہل قلم ہیں, یہ لفظ تو ویسے بہت بڑا ہے, لیکن جس کا ہتھیار کہہ لو, اوزار کہہ لو, قلم ہے, ان میں بھی نا اپنی کمیونٹی کے لیے بھی عزت نہیں ہے دلوں میں. 2 ٹکے گا بندہ مرے گا, کوئی نام پر بدماش مرے گا, کوئی سیاستدان درمیانہ جیا, وہی اپنے بزرگوں کو, اپنے بڑوں کو, اہل قلم ہی ایک کالم کی قبر میں دفن کر دیتے ہیں. میں نے سارے اخبار دیکھے اس دن, ایک اخبار دیکھا منیر راج انتقال کر گئے, سنگل کالم. پھر میں نے سارے اخبار آتے ہیں میرے پاس, سارے میں نے میرے کام کا حصہ ہے, صبح میں نے سارے اردو انگریزی اخبار دیکھنے ہوتے ہیں. میں نے ہر اخبار دیکھا کہ شاید کسی کو حیا آئی ہو کہ اسے ایک کالم کی بجائے 2 کالم کی قبر میں دفن کر دو. اس نے بڑے بڑے خوبصورت سٹیج پلیز لکھے, یہ وہ سارا. تو کچھ نہیں یہاں, بالکل نہیں, 2 کوڑی کا. وہ چاہے گینگسٹر ہو, کوئی ہو کیا اس کو کیا کہتے ہیں جو اس طرح کا ہو, کوئی ایکٹر میکٹر ہو, کوئی سیاستدان ہو, تو سرخیاں لگیں گی. بندہ کہتا ہے صادقین کب کے گزر چکے دنیا سے, بہت کمال کے آدمی تھے, صوفی تھے وہ. میں تو انہیں صوفی سمجھتا ہوں. کچھ لوگ جو وہ ایک اور حوالے سے ان کو جانتے ہیں, ان کو کھانا یاد ہی نہیں رہتا تھا. وہ بعض اوقات کینوس پہ بے ہوش ہو کے گر جایا کرتے تھے, پتہ لگتا تھا بعد میں 2 دن سے کھایا کچھ نہیں. یہاں اس ملک کی تاریخ میں 2-4 کے علاوہ کوئی سیاستدان ایسا ہے جس پہ ہیڈ لائن لگے کریں گے. ہمارے اندر نہیں ہے کوئی بات. There's something wrong. پروگرام کے اینڈ میں آج کے شعر, اس کی کہانی کا آج کا شعر سنا دیں. اچھا یار, 1-2 سوال اور بڑے اچھے تھے. خیر ٹائم ختم ہو گیا تو سن لو. یہ شعر میں نے قید کے دوران لکھا تھا. دن تھے اس منحوس ضیاء الحق کے, عمر میری اتنی چھوٹی تھی when he was told یہ وہ. خیر چھوڑو. وہ شعر ہے, سورج نکلا ہم نے سوچا یہ دن کیسے بیتے گا. سورج نکلا ہم نے سوچا یہ دن کیسے بیتے گا. شام ڈھلی اور سوچ رہے ہیں یہ دن کیسے بیت گیا. جو ہاں تنہائی شنائی ہوتی ہے تو مشکل ہوتا ہے. خیر بہت خوب, زبردست. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ویورز سے اجازت چاہیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.